नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले हम रोशन टीवी की जानिब से आपको माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हम रमज़ान के मसाइल और रमज़ान की सादतों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद किए हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ साहब को, जो जमात इस्लामी तेलंगाना और उड़ीसा के रियासती सेक्रेटरी हैं। हम उनका तहे दिल से यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ पर इससे क़ब्ल के आपसे मैं गुफ्तगू करूँ, कुछ कलिमात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बनकर शिफ़ाअतों का इम्कान आ गया, रब की इनायतों का फैज़ान आ गया, था जिसका इंतज़ार सायम को साल भर से, था जिसका इंतज़ार सायम को साल भर से, अर्शे बरी से अब वो मेहमान आ गया। गफ़लत की तीरगी में होठों पे ज़िंदगी के फिर रोशनी बन के मुस्कान आ गया। सद शुक्र है इलाही अपनी हयात में फिर खुशकिस्मती से माह गुफ़रान आ गया। दौरे ख़िज़ां था लेकिन गुलशन में आसियों के, बनकर बहार रहमत रमज़ान आ गया। हम एक बार फिर आपको माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देते हुए जनाब अब्दुल अज़ीज़ साहब से सवाल करते हैं कि माह रमज़ान से क़ब्ल हमें ये हुक्म दिया गया कि इस्तक़बाल रमज़ान करें, यानी कि रमज़ान की तैयारी करें, और उसके बाद जैसे ही रमज़ान आता है एहतमाम रमज़ान के हमें जो सो अहकामात मिलते हैं, हिदायत मिलती हैं। तो ये हिदायत यानी कि किस तरह से माह मुक़द्दस को गुजारा जाए, किस तरह से रोज़ा, नमाज, अफ्तार और दिगर इबादतों का जो है सो एहतमाम किया जाए, ज़रा इसकी तफसीली वजाहत। नईम साहब, मैं इस जवाब से पहले नाज़रीन को एक बार फिर जो है अपनी तरफ से भी, अपनी जमात की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ इस मुक़द्दस और सादत वाले महीने की, और उम्मीद करता हूँ कि ये महीना जो है वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर बरकतों का नुज़ूल जो है लेकर आएगा, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। जो बातें आपने कही है वो बहरहाल कई एक सवालात हैं जिसमें आपने इकजा कर दिए हैं कि माह रमज़ान का इस्तक़बाल और फिर माह रमज़ान में किए जाने वाले आमाल और फिर माह रमज़ान की बरक़ात वग़ैरह वग़ैरह। मैं इस सिलसिले में बात कहना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान ही से माह रमज़ान का इस्तक़बाल किया करते थे, और बाज़ रिवायतों में तो ये भी आता है कि आप शाबान में इस कसरत से रोज़े रखते कि शाबान के रोज़ों को किसी न किसी एतबार से रमज़ान तक ले जाते थे। ये आपका मामूल रहा है, बीच में एक दो दिन का वक्फ़ा देकर। तो गोया कि रमज़ान आने से पहले शाबान के महीने के अंदर इसकी तैयारी हो जाती। एक और रिवायत है नईम साहब, सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी जुमा और या पहले जुमा को खुतबा दिया, और उस खुतबे में कहा कि एक नहायती मुक़द्दस महीना तुम्हारे ऊपर साया फिगन करने वाला है, जिसके अंदर एक रात है जो समझिए कि हज़ारों महीनों से ज़्यादा अफजल रात है, जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब क़द्र की तरफ इशारा किया है। तो इस एतबार से, और फिर वो बड़ी तवील हदीस है जिसमें मफ़हूम यह है कि जिसमें फ़र्ज़ की दर्जात को जो है वो 70 फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, और नवाफिल का दर्जा जो है वो फ़राइज़ के बराबर हो जाता है, और अल्लाह एक का जो है 700 गुना तक भी अजर देता है। तो गोया कि ये महीना बरकतों, फ़जीलतों, सादतों का महीना है। इसका इस्तक़बाल जो है इसी तरह किया जाना चाहिए जिस तरह की फ़िलवाक़या इसका हक़ है। अब यहाँ एक दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इस माह रमज़ान की या रोज़ों की ये जो फजीलत है उसकी क्या मतलब, उसका पस मंज़र क्या है। सवाल यह है कि रोज़ों की जो फजीलत हुई है वो 2 हिजरी में आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत करे उसके 2 बरस के बाद ये आयतें नाजिल हुई जो सूरह बक़रा की हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसके अंदर पूरा फ़लसफ़ा बयान किया गया है। तत्तखून, तो इसकी ज़रा वजाहत कीजिए आप, थोड़ा तत्तखून की वजाहत कीजिए। तत्तखून ये लफ्ज़ जो है कुरान मजीद में बकसरत आया है। जी। वत्तक़ुल्लाह, इत्तक़िल्लाह, और वत्तक़ुल्लाह फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن مجید کے اندر یہ لفظ بڑی کثرت کے ساتھ آیا. آپ نے بہت اچھا کیا اس کا سوال پوچھ لیا. معنی اور مفہوم معنی اور مفہوم. تقوی کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جاننا. جی یہ تصور. اور تقوی کے معنی اگر آپ دوسرے انداز سے لیں تو پرہیزگاری کے ہیں. جی رک جانے کے ہیں. اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے بچ جانے کا نام تقوی ہے. ایک اور پہلو اس کے اندر ہے, بہت مفسرین نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ کیا کہ تقوی محض خوف کا نام نہیں ہے. ایک آدمی خوف سے جو ہے عام طور پہ مفہوم یہی لے رہا تھا, خوف. یہاں خوف کے ساتھ محبت بھی ہے. آپ کسی آدمی کسی ہستی سے جب محبت کرتے ہیں تو اس کی اطاعت کرتے ہیں. باپ کا خوف بھی ہے, باپ سے محبت بھی ہے. استاد کا خوف بھی ہے, استاد سے محبت بھی ہے. تو تقوی در حقیقت محبت اور خوف کی بہترین آمیزش کا نام ہے. A very deadly combination of fear and as well as the love and affection. یہاں ایک سوال اور ایک بہترین سوال اٹھ رہا ہے, اور یہاں کے یہ پروگرام کے لحاظ سے بھی جو سو انتہائی جو سو اہمیت کا حامل سوال بن گیا, تقوی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سورہ بقرہ میں یہ آ رہا ہے کہ ہم تم پر روزے فرض کیے اس لیے کہ تم میں پہلوں جیسا تقوی پیدا ہو, تم ایک تقوی والی صفت. یعنی کہ روزہ تقوی کی تربیت دینے کے لیے آیا ہے. یعنی کہ آپ کے اندر یعنی تقوی ہونا لازم ہے. یعنی تقوی بہت اہمیت کا حامل ہے. ایسا تقوی جس میں خدا کی عبادت بھی ہو, اس سے محبت بھی ہو. تو اس تناظر میں جو ہے سو یہ روزے کی جو سو جو خصوصیت سے اللہ تعالیٰ جو سو 1 مہینے کے لیے روزے آپ پہ فرض کیے ہیں تو محض تقوی کے لیے نہیں, آپ کے ایمان کو جلا دینے کے لیے. تو ذرا اس کی تھوڑا وضاحت آپ کھولتے ہیں. دیکھیے ہمارے نعیم صاحب, اس میں میں اور وضاحت کرتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اگر آپ لفظ صوم کی بات کرتے ہیں, روزہ عربی زبان کا لفظ ہے, اور صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے. یہاں آپ سمجھ جائیے, صوم کے معنی آتے ہیں لفظی طور پہ رک جانا. اور یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا مطلب روزے کے بارے میں رہا کہ دوسری عبادت میں آپ نماز ادا کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں اور قاعدہ کرتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں, آپ عمل کر رہے ہیں. روزے کے اندر کوئی عمل نہیں کر رہے. آپ کیا عمل کر رہے ہیں؟ آپ روزہ عمل سے رک جانے کا نام ہے. یہ دراصل اس کی فلسفی ہے. مثال کے حج کے لیے آپ نکل رہے ہیں, یہاں سے جا رہے ہیں آپ مکہ, مکے سے جا رہے ہیں مدینہ, مدینے سے پھر واپس آ رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, یہ پورا حج ہے. یہ زکوٰۃ کے لیے بھی آپ نکل رہے ہیں, جیب سے پیسہ دے رہے ہیں. دینے کا نام, کرنے کا نام عبادت ہے. یہاں رکنے کا نام عبادت ہے. کس سے رک رہے آپ؟ کھانے سے رک رہے, اپنی پوری خواہشات نفس سے رک رہے, آپ پینے سے رک رہے, آپ نیند کی قربانی دے رہے. آپ 3:30-4 بجے رات کو اٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس فلسفہ روزے کے اندر شامل ہیں. اگر آپ سمجھیں تو اب تقوی کی یہ صفت کس طرح روزہ پیدا کرتا ہے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ناظرین آپ اس پر غور کریں گے تو شاید اس حقیقت کو پا جائیں گے. وہ یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی عبادت کرتا ہے, آپ قربانی دے رہے ہیں, جانور خریدتے ہیں, 10 آدمی دیکھتے ہیں, آپ قربانی کرتے ہیں, سب کو معلوم بے شک. حج کر رہے ہیں آپ, پورے شہر کو معلوم ہے, بستی کو معلوم ہے, مثال کے طور پر حج کمیٹی کو معلوم ہے, آپ حج پہ جا رہے ہیں, آپ رشتہ داروں کو معلوم ہے. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کم سے کم وہ آدمی تو جانتا ہے جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, آپ حالت روزے میں ہیں, یہ سوائے اللہ کے اور کون جانتا؟ بے شک جی بات. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں کھا کر آیا ہوں یا پی کر آیا ہوں, یہ صرف میرا رب جانتا ہے, آپ نہیں جانتے. بے شک بالکل. یہ وہ چیز ہے جو روزہ پیدا کرنا چاہتا ہے. چھوٹا بچہ بھی 5-7 سال کا ہمارے نعیم صاحب اگر روزے کی نیت کر لیتا ہے, آپ لاکھ لے آ کے بولے اس کو پانی پی لے, پانی پی لے, نہیں پیتا. یہ کیوں نہیں پیتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, $1 ملین کوشچن ہے یہ. وہ اس لیے نہیں پیتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ تو کمرے میں پی سکتا, وہ چھت پہ جا کے پی سکتا, وہ تو کسی جو ہے اور جگہ جا کر پی سکتا, پانی پی سکتا, کھا سکتا, ہوٹل میں کھا سکتا, کچھ بھی کر سکتا, لیکن نہیں کہہ رہا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو یہ احساس ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تصور در حقیقت انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. اگر یہ تصور ہٹا دیا جائے تو آدمی صرف سماج سے ڈرتا ہے, پولیس سے ڈرتا ہے, قانون سے ڈرتا ہے,
جیسے ہی پولیس ختم ہو گئی، جیسے قانون ختم ہو گیا، جیسے رات کا اندھیرا صبح کے اجالے میں بدل گیا، لوگ پھر سے جو ہے شرافت کا لبادہ اتار دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے در حقیقت آپ کو رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، لوگوں کے سامنے، گھر پر، اکیلے میں، تنہائی میں، عوام کے درمیان میں، سب میں آپ کو اللہ کے موجود ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ یہی ٹریننگ 30 مہینے کے اندر جو کی جاتی ہے تاکہ آئندہ آنے والے 11 مہینوں کے اندر جو آدمی، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں، جی جی فرمائیے۔ پانی حلال، کھانا حلال، بے شک بعض خواہشات نفس جو اطاعت رسول اور اطاعت جو ہے خداوندی میں ہے وہ حلال، اس کے باوجود بھی آپ حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ کس کے حکم پر؟ حکم خداوند۔ حکم خداوند۔ یہ ٹریننگ یہ بتاتی ہے کہ جو بندہ حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے انہیں 11 مہینوں کے اندر حرام چیزوں کے قریب نہیں پٹک سکتا۔ یہ نہیں کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ رک جا، بس رک جا، بس رک جا، میرے حکم کی تعمیل ہو۔ یعنی جو چیزیں آپ کے لیے الاؤڈ ہیں، جی جی، the items which is allowed to you to eat or to drink or to fulfill your desires, due to the fear of Allah you are not allowing all these facilities because Allah is commanded, don't eat from the dawn to the sunset, it is my order۔ یہ اگر آپ کے پاس خوف ہے، اب آپ کو کل کوئی کہے کہ یہ حرام چیزیں کھائیے، بولے میں حلال چیز چھوڑ دیا تھا اللہ کے لیے، اب یہ حرام کیسے کھا سکتا ہوں؟ یہ خوف جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں، خوف، ابھی اب تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ پولیس قانون ہے، یعنی خوف جب تک یہ موجود ہے خوف ہے، جب قانون ہٹ گیا خوف ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر بات خوف کی نہیں آ رہی ہے، میں تو بولوں کہ ابھی یہاں پر جو اگر آپ جیسے کہ بتائیں کہ بچہ کمرے میں جا رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن پانی نہیں پی رہا، یہاں پر خوف سے ہٹ کے بھی کوئی چیز ہے، محبت ہے۔ میں بتا رہا ہوں، بس یہ میں بولنا جو چاہ رہا لوگ ہوں۔ ایمان لانے والے ہیں وہ در حقیقت محبت کرتے ہیں اپنے رب سے۔ یہ تصور بہت بہت اہم تصور ہے۔ محبت کا جو معاملہ ہے وہ سارے خوف کے اوپر چھا جاتا ہے۔ جی، اور اللہ تعالیٰ سے محبت وہ بھی عشق کے درجے کے اندر ہو، ایسی جو ہے سیدھی سادہ بات نہیں ہے، وہ بہت عام بات، عشق کی انتہا ہو جائے، انتہا ہو، کہ جس کو شاید اقبال نے کہا تھا کہ عشق کی ایک ہی جس نے کر دیا قصہ تمام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر گئے تو زمین سے لے کر آسمان تک کا جو سفر تھا آپ نے پل بھر میں طے کر لیا۔ اسی کو اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی ایک ہی جس نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس جہان رنگ و بو کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ دنیا بہت پھیلی ہوئی ہے لیکن جب عشق کے پرواز آتی ہے تو دنیا سکڑ جاتی ہے۔ تو بات چل رہی تھی روزے کی جو ہے کے اندر تقوی کی صفت کی، آپ آگے بڑھائیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہاں پر جو سو کچھ مخصوص عبادتوں کے طرف جو سو توجہ دلائی جاتی ہے، اس میں کچھ معاملات میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات ہے، جیسا کہ تراویح کا معاملہ ہے، تو اس تعلق سے واضح جو احکامات ہے ذرا یہاں پر وضاحت کی دیکھیں۔ تعداد رکعتوں کی بات ہے، سمجھے، اور جو سو قرآن کا جو نظم ہونا چاہیے، قرآن ایکچولی کس انداز میں پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنے کی رفتار کیا ہو، قرأت کا انداز کیا ہو، اس تعلق سے بھی اگر تھوڑی وضاحت ہو جائے تو مناسب ہے۔ دیکھیے صاحب، اس کے بنیادی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ اگر پوچھیں کہ ماہ رمضان میں روزے کیوں فرض کیے گئے، کیوں شوال میں پیدا نہیں، بے شک یہ بھی اڑتا ہوا سوال ہے، بالکل۔ ذی الحج میں کیوں نہیں ہوئے، بے شک شعبان میں کیوں نہیں ہوئے، رجب میں کیوں نہیں ہوئے، اس کے لیے رمضان ہی کیوں آیا؟ اب آپ کو اس کا جواب ملتا ہے، قرآن مجید دیتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس کے اندر ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، یہ حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی چیز ہے۔ اب گویا کہ جو روزے ہیں در حقیقت شکرانہ ہے، اے اللہ تعالیٰ تو نے قرآن مجید جیسی نعمت ہم کو عطا کی، اور ہم جو ہے اس نعمت کے شکرانے کے طور پر یہ روزے رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حکم دیا کہ اب سے جو اس مہینے کو پائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، الا یہ کہ جو
مجبوری ہو، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے کہ وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٍ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو ان چھوڑے ہوئے دنوں کو بعد میں پوری کر لے، تم میں سے جو مریض ہے، جو سفر پر ہے، اس کے لیے چھوٹ اس کے اندر دی گئی ہے۔ تو یہ جو بات آپ نے کہی ہے، تو قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر جو خصوصیت اس کی ہے وہ ہے شب بیداری، رات میں تراویح کا پڑھنا، یہ سنت رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے، بلکہ روایت آتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے اور آپ سنتے تھے، یہ روایتیں بھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے رات کے اندر تراویح کا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 8 یا 12 یا 20، جی یہ مسئلے کے اوپر مجھے بڑی اچھی بات یاد آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں در حقیقت کسی نہ کسی اعتبار سے اکابرین سے جو ہے منقول بھی ہے، اور اس کی جو سمجھیے کہ اس کا جو بنیاد ہے اس کے اندر یہ ترتیب بھی بتائی جاتی ہے کہ بعض جگہ 8 پڑھی گئی تھی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر آپ نے اس کو 20 کی تعداد مقرر کر دیا، کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ مسجد نبوی میں کہیں لوگ 8 پڑھ رہے تھے، کہیں 12 پڑھ رہے تھے، کہیں 20 پڑھ رہے تھے، تو مسلمانوں کے درمیان میں افتراق کی کیفیت پیدا ہو رہی۔ تو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر آپ نے اس کو جو ہے اجتماعیت کی شکل دے دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے فرقوں کے اندر بڑھ جائیں، لوگ جو ہے اس اعتبار سے ایک جگہ جو ہے ایک ہی مسجد کے اندر 3 جماعتیں ہو رہی ہیں، اس سے کیا مسائل حل ہوتے ہیں؟ آپ نے وہ کیا۔ اب اس میں موجودہ حالات کے اندر ہمارا یہ احساس ہے کہ جو لوگ 8 پڑھتے ہیں انہیں 8 پڑھنے دینا چاہیے، جو 12 پڑھتے ہیں ان کے لیے اس کی گنجائش موجود ہے، اور جو 20 پڑھتے ہیں ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جو جتنا پڑھے گا اس کے لیے اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن کبھی بھی ان جزوی اختلافات کو مسلکی اور مذہبی اختلافات کا رنگ نہیں دینا چاہیے۔ تعداد رکعت پہ کوئی جو ہے سونے کے مسئلہ نہیں ہے کوئی، یعنی کہ اگر 8 پڑھ لیا ثواب ہے، 12 پڑھا گناہ ہے، ایسا تو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ثواب ہے۔ مجھے بات آئی تھی، میں بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا امام حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، جو مصر کے بہت مطلب عالم اور بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ تو وہ کسی جگہ نماز کے لیے گئے، لوگوں نے ان سے یہی سوال کیا کہ 4 رکعت پڑھنی چاہیے، 8 پڑھنی چاہیے، 12 پڑھنی چاہیے، اور مطلب کہ 20 پڑھنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور لوگوں کے درمیان میں بڑا انتشار تھا۔ مصر کی بات بتاؤں، انہوں نے کہا کہ چاہے آپ 8 پڑھیں یا 12 پڑھیں یا 20، ہے تو یہ سنت ہی، پڑھنا تو ہے تو یہ سنت ہی، گویا کہ تراویح سنت ہے اور مسلمانوں کا اتحاد فرض ہے، گویا کہ اس کو بنیاد بنا کر آپس میں اختلاف مت کرو، اس لیے کہ یہ تمہارا اتحاد۔ ایک بار پھر دہرائیے آپ، میں یہ بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا آپ 8 پڑھیے یا 12 پڑھیے، 12 پڑھیے یا 20 پڑھیے، ہے تو یہ سنت ہی، التراویح سنت، تراویح سنت ہے، اتحاد فرض ہے، مسلمانوں کا اتحاد بین المسلمین جو ہے وہ فرض ہے، اور فرض کی اہمیت سنت کے اوپر زیادہ۔ بہت ہی اہم بات کی ہے عبدالعزیز صاحب نے، بہت ہی پیاری بات کہی ہے کہ ہم سنتوں کو لے کر اپنے اتحاد کو ختم کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کا اتحاد فرض ہے۔ بہت پیاری بات سامنے ہے یہ ہمارے۔ جی آپ کی گفتگو جاری رکھیے۔ اب تو یہ بات کہہ رہا تھا میں کہ تراویح کو لے کر ہم کو جو ہے اختلافی مسائل کے اندر اعتدال کی رائے اختیار کرنی چاہیے، اور جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جو ائمہ نے اس کی جو ہے تشریح اپنے پاس کی ہے، اور جس کی بنیاد کے اوپر بعض لوگ اس مسلک کو مانتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس کو ماننا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، لیکن دوسرے سے اختلاف کر کے انتشار کی کیفیت پیدا کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کو میری اطاعت کرنی ہوگی۔ نعیم صاحب، میں اکثر کہتا ہوں سینے پہ ہاتھ باندھنا یا ناف پر ہاتھ باندھنا یا ہاتھ چھوڑ کر، یہ تینوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جی بے شک، بے شک، چاہے آپ 8 پڑھیں یا 12 پڑھیں، 20 پڑھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، سنت کے اعتبار سے آپ تراویح پڑھتے ہیں، گویا کہ اس کو اختلاف کا مسئلہ مت بنائیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ہر ادا پسند آئی، چنانچہ قیامت تک یہ چیزیں موجود رہیں گی، 8 بھی رہیں گی، 12 بھی رہیں گی، 20 بھی رہیں گی، ناف کے اوپر بھی ہاتھ رہے گا، سینے پہ بھی رہے گا، ہاتھ چھوڑ کر بھی لوگ نماز پڑھیں گے، یعنی کہ نماز پڑھنا فرض ہے، فرض پڑھنا ہے۔
یعنی آباد کا عمل سے مطلب اس سے کوئی نہیں، آپ کو فرض ادا کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، جی اور کرتے ہوئے کسی دوسرے سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ وہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ ساری سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بھی ہیں اور اس کی روایتیں موجود ہیں۔ جی چلیے، اجتماعیت کے تعلق سے سوالات ہو رہے تھے، اب انفرادیت کے تعلق سے ایک سوال کروں گا میں کہ روزے میں ایک مومن کی صورتحال کیا ہونی چاہیے، اس کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں ایک بات بتاتا ہوں، روزے کا بنیادی فلسفہ اگر ہم سمجھیں تو وہ در حقیقت آدمی کو ایک ڈسپلن کا پابند بناتا ہے۔ جی وہی اس کی وضاحت کیجیے۔ میں بہت ہی سسٹمیٹک جا رہا ہوں جی۔ اور اجتماعیت کو ہٹا کے فرد کی بات رکھ رہا ہوں۔ فرد کی عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، بے شک تبدیلی لازم۔ جو لوگ صبح نہیں اٹھتے وہ بجائے بجا کے سحر کو اٹھنے لگتے ہیں۔ آپ کی طاقت مزاج کے اندر اور آپ کی عادتوں کے اندر تبدیلی آتی، یہی چینج آف بیہیویئر، دا چینج اور دا ماڈیفیکیشن آف یور ایٹیٹیوڈ، دا ماڈیفیکیشن آف یور ہیبٹس، یہ در حقیقت روزے کے ذریعے مقصود ہے۔ آپ کے نیند کے اوقات بدل جاتے ہیں، آپ کے سونے کے اوقات بدل جاتے ہیں، آپ سختی کے اندر بھی زندگی گزارنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ تبدیلی انقلابی تبدیلی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ روزہ محض روزہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اندر ایک بہت بڑے مقصد کے لیے تیار کرنا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر اگر آپ کو کوشش کرنی پڑی اور کبھی بھوکے رہے تو آپ کو نئی بات نہیں ہے، ہم تو 30 دن بھوکے رہتے تھے۔ اگر اللہ کی راہ میں کبھی آپ کو پانی نہ ملے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ روزے نے آپ کو تربیت دی ہے۔ جی جی۔ اور اگر اسی طرح جتنی تکالیف آتی ہیں، روزہ در حقیقت اس آنے والی تکالیف کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزہ اپنے طور پر مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد، اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، اللہ کی راہ کے اندر نیند کا قربان کرنا، اللہ کی راہ کے اندر صبح سویرے اٹھ جانا، اللہ کی راہ کے اندر رات دیر گئے تک قرآن پڑھنا، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ٹریننگ سے گزارتی ہے۔ اور ٹریننگ صرف ٹریننگ ہے، اصل میدان تو زندگی کا میدان ہے۔ ٹریننگ کو زندگی نہیں کہتے، ٹریننگ تو حاصل کی جاتی ہے تاکہ آئندہ آنے والی زندگی کے اندر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہے روزے سے مقصود ہیں۔ ایک اور پہلو آتا ہے، دیکھیے بات، اس مہینے کو شہر مواسات بھی کہا گیا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ شہر کے معنی آتے ہیں مہینے کے، مواسات کے معنی آتے ہیں غم خاری کے، ہمدردی۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی آدمی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس کو بھوک کا احساس ہوتا؟ بالکل نہیں، کوئی نہیں، کسی وقت چاہے کھاتا، جس وقت چاہے پانی پیتا، جس وقت چاہے کرتا۔ روزہ آ کر جو ہے بڑے سے بڑا آدمی، خواہ وہ کتنا بڑا مطلب جو ہے دولت مند آدمی کیوں نہ ہو، اگر مسلمان ہے تو اس کو چاہے وہ کتنے سمجھیے کہ وسائل کا حامل کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کو روزہ تو رکھنا۔ اب وہ روزہ اس کو احساس دلاتا ہے کہ غریب کی بھوک کیا ہوتی ہے، بہت پیاری بات پیاس کیا ہوتی ہے۔ ناظرین غور فرمائیے بات پہ، بہت پیاری بات۔ غریب آدمی کے پاس جب کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے تو کس کرب سے گزرتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس روزوں کے ذریعے ایاز اور محمود کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، دولت مند کو اور غریب کو احساس کی ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تم بھی بھوکے ہو اور میں بھی بھوکا ہوں، تم بھی پیاسے ہو میں بھی پیاسا ہوں، ہو سکتا تم کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہو اور میں فقیر آدمی ہوں، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ یہاں ہم سب کے سب ایک احساس کے اندر ہے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ غریبوں کا، ناداروں کا، محتاجوں کا، بیواؤں کا احساس دلاتا ہے کہ ان کے پاس بھوک کس چیز کا نام ہوتی ہے۔ ورنہ اگر یہ روزے کو ہٹا دیا جائے تو کسی امیر کو معلوم تک نہیں ہوتا ہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں۔ کوئی بھوکا سوال کرا تو اس کی بھوک کا احساس معلوم نہیں ہے، یہ تو معلوم کراتا ہے۔ بہت پیاری بات ہے ناظرین، اگر کبھی کوئی بھوکا اور سوال کرے اور روزے کی بھوک کا اس کو احساس ہو تو وہ سائل کی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ بہت پیاری بات کی عبدالعزیز صاحب نے۔ چلیے اب ہم آتے ہیں روزے کے سائنٹیفک معاملات کے تعلق سے، اس تعلق سے سائنس کیا کہتی ہے روزے کے تعلق سے، ذرا اس کے تعلق سے بھی وضاحت کیجیے۔ دیکھیے سائنس کا جہاں تک تعلق ہے، سائنس ایک علم کا نام، جی، اور یہ علم کی جہاں تک روایات ہے وہ بدلتی ہیں۔ جی، کسی زمانے میں کہا گیا کہ زمین جو ہے ساکن ہے، سائنس کی اصطلاح بتا رہا ہوں میں، جی بھی، آج کہتے ہیں کہ زمین متحرک ہے، متحرک، کبھی کہتے تھے کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے اطراف گردش کر رہی ہے۔ دیٹ از دا سائنٹیفک ریویلیشن، سائنٹیفک پیشنگ ہوئی ہے، دنیا کہتی رہی ہے، لوگ ایک زمانے تک مانتے رہے ہیں کہ
کہ یہ چیزیں حقیقت ہے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ علم جو ہے وقت اور حالات کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہا. جن لوگوں نے تحقیق کی اور اس کے بعد اس کے بارے میں نئی رائے قائم ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ سورج بھی کئی ایک بڑے بڑے سورجوں کے اطراف گھوم رہا ہے، وہ بھی روٹیٹ کر رہا ہے، وہ ساکن نہیں ہے، اسٹیگنیٹڈ نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو بیسک جو ہوتے ہیں. سائنس کو ایک ایسی حقیقت کا نام نہیں ہے جس پر آپ انگلی نہ رکھ سکیں، لیکن اللہ کا جو قانون ہے، the revelation which is sent by the Allah, the divine revelation, it is totally unchallenged, undebatable. اگر اس میں کوئی بات کہی بھی گئی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. سائنس نے آج تک ان ساری تبدیلیوں کی تصدیق کی ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو گویا کہ یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہ سائنٹیفک جو باتیں ہیں وہ تبدیل شدہ حقیقتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے کسی زمانے کے اندر ڈاروین کی جو تھیوری تھی، تھیوری آف ایولیوشن کا جہاں تک تعلق ہے، نظریہ ارتقاء کا، آج وہ تھیوری ٹوٹلی ناکام ہو گئی، فلیپ ہو گئی. 1978 کے اندر ہم نے اس کو پڑھا تھا، دا سروائیول آف دا فٹنس، دا سروائیول آف دا ایگزسٹنس، اور انسان ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا. آج آپ کسی سائنسدان سے پوچھے تو بولے گا کہ بھئی یہ بات تو بالکل ٹوٹلی غلط ہے. بندر کے جو کروموزومز ہیں وہ کسی وقت بھی انسان کے کروموزومز کے ساتھ میل نہیں کھاتے پوری ہسٹری کے اندر. تو یہ بات ٹوٹلی غلط ہے کہ انسان بندر سے ترقی کرتا گیا. لیکن اگر آپ یہ 70s میں کہتے تو لوگ کہتے کہ بھئی یہ تو ڈاروین کا جو فلسفہ تھا اس کے خلاف بات سننے کے لیے تو تیار نہیں تھے. لیکن آج 2017 کیا بلکہ 2010 سے ساری دنیا واقف ہو گئی کہ انسان ہے the day from the beginning. بندر ہے the day from the beginning. There is no theory of evolution in this process. یہ آج کی بتائے، ہو سکتا ہے کل کوئی اور تبدیل ہو جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی جو بیس ہے وہ چینج ہو رہی ہے، ٹوٹلی چینج ہو. کبھی ایک بات بتا رہا ہوں، آپ کے آئنسٹائن نے ایک تھیوری کی بات کہی تھی، دا تھیوری آف ریلیٹیوٹی، نظریہ اضافت کا ذکر کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر کبھی جس سواری میں آپ سفر کر رہے ہوں اگر اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے بڑھ جائے گی، اور روشنی کی رفتار فی سیکنڈ 1,86,000 کلومیٹر ہے جی، اور زمین تک روشنی پہنچنے کے لیے 8 منٹ کا فاصلہ درکار ہے. یہ ساری چیزیں سائنسی حقیقتیں ہیں، لیکن تبدیل شدہ حقیقتوں کے اندر میں بتا رہا ہوں. اس نے یہ بات کہی تھی کہ کائنات جو ہے جامد ہے، لیکن آج یہ حقیقت اس کے نظریہ اضافت کی بنیاد پہ آ رہی ہے کہ کائنات مستقل پھیل رہی ہے. The process of expansion is going on. کبھی اگر کائنات اتنی تھی تو آج اتنی ہے، کل اتنی ہو جائے، ٹوٹلی اس کے اندر یہ بات ہوگی. اب میں آپ کو آ رہا ہوں آپ کے اصل سوال پر کہ یہ چیزیں سائنٹیفک اعتبار سے. تو اب سوال یہ ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، ایک نیچرل ریلیجن ہے. اس نے جو فرائض کیے ہیں اس کا بھی فطرت سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو آج یہ روزے کی جتنی عبادات ہیں وہ عبادتیں اور اس کے اندر ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں وہ در حقیقت انسان کے لیے 100% مفید ہے. جی، ایون جو ڈائبیٹک ہیں ان کے لیے بھی روزہ بہترین نعمت ہے. جو لوگ اوبیسیز ہیں، وزن زیادہ ہیں، ان کے لیے بھی روزہ ایک نعمت ہے. جن لوگوں کے اندر ہائی یا لو بلڈ پریشر کی شکایت ہے ان کے لیے بھی سٹن چیزوں سے رک جانا وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، بشرطے کہ اس کو آپ اپنی زندگی کے روٹین کے اندر شامل کر لیتے ہیں. تو یہ جو روزہ ہے وہ در حقیقت طبی نقطہ نظر سے بھی ہمارے لیے جو ہے صحت مند ماحول بھی پیدا کرتا ہے اور ہمارے زندگی کے اندر جو ہے صحت مند اصولوں کو بھی جو ہے پیدا کرتا ہے. تو یہ جو سائنس کی جہاں تک بات ہے اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزے کے ذریعے انسان کے اندر قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر خود قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، یعنی کسی چیز سے امیونٹی جس کو کہا جا سکتا ہے، یعنی گویا کہ جراثیم کے ساتھ مقابلہ کرنے یا جو بیرونی قسم کے وائرسز ہوتے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. یہ ریزسٹنس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور تیسری طرف یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہوتا ہے اس کے ذریعے جو مثال کے طور پہ جسم کے اندر جو میٹابولزم ہے،
جو ہے آپ کا میکانزم کام کرتا ہے جی. اس میکانزم کے اندر بھی جو ہے بڑا حد تک بیلنس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی مستقل اور متواتر جب کھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کا میٹابولزم ختم ہو جاتا ہے. جی. متواتر کام کرتے 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 یہ جو ریسٹ پیریڈ ہے، مثال کے طور پہ معدے کو بھی آرام، بہت بڑی سائنٹیفک بات ہے، بہت وضاحت کیجیے معدے اسی کو طور بھی پر. وہ بھی آرام چاہتا ہے نا. جی. آپ 24 آورس کھا رہے ہیں، ابھی ختم ہوا چپس، یہ کھا لیا، اس کے بعد کھا لیا برگر، اس کے بعد کھا لیا پیپسی، اس کے بعد ارے آخر آپ معدے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کو ریسٹ نہیں چاہیے؟ آپ کو ریسٹ چاہیے رات میں، آپ کو ریسٹ چاہیے، آپ کی گاڑی کو ریسٹ چاہیے، لیکن آپ کی مشین کو ریسٹ چاہیے، جی جی، لیکن آپ کے معدے کو ریسٹ نہیں چاہیے. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ یہ جو روزہ ہے، روزہ جو ہے وہ آپ کو بریک لگاتا ہے. بریک، آپ کسی ایسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں جس میں بریک نہیں ہے تو آپ بولتے ہیں عزیز بھائی گاڑی رکھ لو، بریک کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. بے شک، کیوں؟ بہت پیاری بات ہو رہی ہے. کسی کے بغیر چل سکتی ہے لیکن بریک کے بغیر نہیں چل سکتی ہے. تو یہ جو کھانے پینے سے رکنا ہے یہ بریک ہے. نہیں، پہلی بات آ گئی آپ کے، الگ رک جانا. بس یہ چیزیں جو ہے روزے کے اندر بڑی حکمتیں، بڑے فلسفے موجود ہیں، روحانی اعتبار سے، طبی اعتبار سے، اور سائنسی اعتبار سے، اور معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے. سماج کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے، انقلابی کیفیت پیدا کرتا ہے، انقلاب وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. چلے ناظرین، ہم اپنے آخری منزل، آخری مرحلے کی طرف سفر کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں جناب عبدالعزیز صاحب سے کہ جناب شب قدر کی فضیلت کے تعلق سے بہت کچھ کہا گیا ہے. میں چاہتا ہوں آپ بھی کچھ وضاحت کے ساتھ کچھ ایسی باتیں جس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے. بس ناظرین، میں یہ تو ایک بہت بڑا موضوع ہے اور وقت بہت تنگ ہے، اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے کیونکہ ایک پوری سورت اس بارے میں موجود ہے. جی. سورہ قدر جو ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بڑی قدر والی، برکتوں والی رات ہے. لفظ استعمال ہو، وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ گویا کہ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. اور یہ شب قدر در حقیقت خیر من الف شہر، ہزارہ مہینوں سے کہیں زیادہ افضل ہے. میں اس پورے پس منظر میں جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کے علاوہ بھی اور کئی راوی موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے عائشہ، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماہ رمضان کی طاق راتوں کے اندر 21، 23، 25 اور 27 اور 29 کے اندر اس شب قدر کو تلاش کرو. اور جس کو شب قدر مل گئی ہے وہ بڑی قدر والی رات ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے درجات کو بلند فرماتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں شب قدر صرف اس رات کو پانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس رات میں اس گھڑی کو پا لینے کا نام ہے جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لا لے. شب قدر در حقیقت اس رات کو پا لینے کا نام ہے، اس حقیقت کو پا لینے کا نام ہے کہ آدمی اللہ کا تقوی اختیار کر لے ساری زندگی کے اندر. اگر یہ چیز اس کو حاصل ہو گئی تو سمجھیے کہ وہ رات اس کے لیے قدر کی رات ثابت ہو. لیکن اگر کسی نے عبادت کی اور سارے رمضان میں عبادت کی اور اس کے بعد پھر ماہ رمضان کے بعد اگر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو قدر والی رات نصیب نہیں ہو سکی. تو قدر کی رات یہی نصیب ہوگی. اگر آپ کو اندازہ ہونا ہے تو ایک روایتیں ہیں، میں اس پر بات ختم کرتا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ اگر شب قدر کی رات میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ فرشتے تم سے مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں. اور مصافحہ کرنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر فرشتے مصافحہ کرتے ہیں تو تمہارے جسم کے اوپر جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. یہ علامتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں. اس وقت موسم بڑا خوشگوار ہوگا، ہلکی سی بارش ہو رہی ہوگی. یہ وہ علامتیں ہیں جس کو دیکھ کر آپ شب قدر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اگر اپنی ذات کے اندر دیکھنا ہے تو جس دن آپ کی ذات کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو گیا اس دن سمجھ جائیے کہ آپ کو شب قدر مل گئی. خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ ہے حقیقت شب قدر کی. چلیے ناظرین، یہ تھی ہماری رمضان مبارک کے تعلق سے مختصر سی گفتگو جناب عبدالعزیز صاحب سے. اب ہم اپنی گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے آپ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دعاؤں میں شریک رکھیے اور اپنی عبادتوں کا اہتمام انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.